बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौज़ साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साहब, तमाम दोस्तों, यहाँ पर बैठे हुए तमाम शुरकाए महफ़िल, सबको अस्सलाम वालेकुम। और मेरे तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को पाक से ज़मीन पार्टी के हेड ऑफिस से, मरकज़ से तमाम लोगों को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है वो मुख्तलिफ़ शोबा आए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल्स, बिज़नेस कम्युनिटी के लोग, सियासी जमातों के लोग, वकला हज़रात, एजुकेशनिस्ट और शहर के मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो आज पाक सरज़मीन पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मौज़ साफ़ी हज़रात और मेरे तमाम देखने वाले, सुनने वाले हज़रात, मैं इसकी डिटेल तो आपको बताता हूँ कौन कौन है ये और उनके क्या नाम है और क्या इनके प्रोफेशंस हैं और क्या क्या करते हैं ये। लेकिन उससे पहले मैं पाकिस्तान के लोगों को और तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि 23 मार्च 2016 से लेकर और उससे भी पहले 3 मार्च 2016, 23 मार्च को पाक से ज़मीन पार्टी बनी थी, 3 मार्च 2016 को हम लोग आए थे। उस दिन से लेकर आज 2018 जनवरी 4 तारीख़ है 2018 की, आज तक हमारे पास आने वालों का सिलसिला रुका नहीं है, बंद नहीं हुआ है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारी बात लोगों के दिलों में डाल दी। अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि हम हक़ और सच पे खड़े हो सके और उस हक़ और सच की बात को लोगों के दिलों में उतार दी बात। यही वजह है कि आज के दिन तक हमारे पास आने वालों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये हमारे मौक़िफ़ की, हमारे नैरेटिव की, हमारी सच्चाई की दलील है, निशानी है कि बग़ैर पत्थर मारे हुए, बड़े नशेब व फराज से गुज़र कर ये सिलसिला आज तक जारी है। लोगों के ज्वाइन करने का सिलसिला आज तक जारी है। मौज़ साफ़ी हज़रात, आप लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को मैं याद दिलाता चलूं कि हमने उस वक्त, अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी और ये हमसे काम करवाया, कुदरत ने हमसे ये काम लिया। हमने उस वक्त हक़ और सच की सदा को बुलंद किया था जब कराची में सच बोलने की सबसे छोटी सज़ा मौत हुआ करती थी। अल्ताफ़ हुसैन से इख्तिलाफ करने की सबसे छोटी सज़ा मौत हुआ करती थी। चंद लोग आए और उन्होंने ये आवाज़ लगाई, डट गए, जम गए और आज ये एक समुंदर की सी हैसियत इख्तियार कर गई है पाक सरज़मीन पार्टी। और तमाम लोगों के सारे तज़िये वो यकसर गलत हो गए। जो लोग कहते थे कि 3 महीने में चले जाएंगे, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते थे, अल्लाह का शुक्र है कि ये साबित हो गया कि हक़ आने के लिए है और बातिल जाने के लिए है। और बेशक हक़ को ही रहना है और फैलना है और बातिल को चले जाना है। मैं यहाँ इस मौके से फ़ायदा उठाकर मैं एक दफ़ा फिर ये याद दिलाता चलूँ कि पाक सरज़मीन पार्टी के पास ये लोग क्यों आ रहे हैं और लोगों की तायद अभी हासिल क्यों हो रही है। अभी आज से चंद दिनों पहले 24 दिसंबर को लाखों लोगों ने लियाक़ताबाद के इलाके में हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए लाखों लोगों ने जलसे में शिरकत की। क्यों इतनी बड़ी तादाद में माएँ, बहनें, फैमिलीज़, बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान
چارج کراؤڈ آیا اور اس کے بعد اس نے وہاں پر جلسے میں شرکت کی اور ہمیں اپنی انڈورسمنٹ دی, ہمیں تائید دی. کیوں؟ اس لیے کہ پاک سرزمین پارٹی پہلے دن سے اپنے وجود سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ لوگوں کے بنیادی مسائل کے اوپر بات کر رہی ہے. جو ایک عام آدمی اور انسان کا مسئلہ ہے, اس مسئلے کے اوپر اس کی گہری نظر ہے. ہم سیاست برائے سیاست نہیں کر رہے, ہم سیاست برائے مخالفت نہیں کر رہے, بلکہ لوگوں کے ریئل جینوئن ایشوز ہیں, اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اور وہ جینوئن ایشوز کیا ہیں؟ آج تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بھی آ کر کراچی میں کچہری لگا رہے ہیں اور ویڈیوز دکھا رہے ہیں کہ کراچی میں, حیدرآباد میں اور سندھ کے تمام اضلاع میں پینے کا جو پانی ہے اس کی کیا صورتحال ہے. کراچی میں وہ فرماتے ہیں کہ 90 سے 95% جو پانی ہے وہ انسانی فضلہ ملا ہوا ہے. آج اب سے چند ہفتوں پہلے کی بات ہے, انسانی فضلہ ملا ہوا ہے اور اس میں وہ زہر آلود پانی ہے جو ہم اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں. لیکن یہ بات پاک سرزمین پارٹی, آپ کو پتہ ہے, تقریباً اپنے وجود میں آنے سے لے کر, اور پچھلے میں آپ کو صرف ایونٹ بتا دوں کہ آج سے تقریباً 9 سے 10 ماہ پہلے ہم نے اس والی بات پہ باقاعدہ ایک کیمپین شروع کی. پھر ہم پریس کلب آف کراچی کے سامنے میں اور میری پوری کیبنٹ 18 دنوں تک دھرنے پہ بیٹھی رہی, اپنے گھر نہیں گئی, انہی 16 نکات کے اوپر, جس میں سب سے پہلا مسئلہ پانی کا مسئلہ تھا کراچی کا. پھر اس کے بعد جب ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم نے ایک احتجاجی ریلی نکالی جس کے اوپر بدترین ریاستی تشدد کیا گیا. میں گرفتار ہوا, رضا ہارون گرفتار ہوئے, ڈاکٹر صغیر گرفتار ہوئے, حفیظ بھائی گرفتار ہوئے, اور ہمارے درجنوں کارکنان کو گرفتار کیا گیا, تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ماؤں کو, بہنوں کو بدترین شیلنگ کا نشانہ بنایا گیا, فائرنگ کی گئی, زخمی کیا گیا. ہم نے اس وقت کراچی کے ان مسائل کے اوپر آواز اٹھائی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان, آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی وہی بات کرنی پڑی. میں جج صاحب, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی ان کے اس انسانیت کے اوپر, یہ کہ والے مسائل کے اوپر جو انہوں نے پانی کا یہ مسئلہ اٹھایا ہے, اس کے ساتھ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کی آواز میں آواز, انہوں نے اپنی ہیئرنگ میں یہ والی بات کہی تھی چیف منسٹر کو کہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ میرا کندھا استعمال کریں, یعنی کہ چیف جسٹس کا کندھا استعمال کریں اور لوگوں کے مسائل حل کریں. تو ہم چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کا کندھا استعمال ہو, اس لیے کہ یہ عین انسانی مسئلہ ہے. کتنے ظلم کی بات ہے کہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ نیوکلیئر پاور ہے, آج وہاں پر بچے, والدین اپنے بچوں کو زہر آلود پانی پلانے پر مجبور ہیں. آج شہر کچرا کنڈی بن گیا ہے. آج اس شہر میں صبح گیس نہیں ہے, رات میں لائٹ نہیں ہے. آج یہاں کے تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے. یہ سندھ حکومت 1000 ارب روپے, 1000 ارب روپے پچھلے 10 سالوں میں صرف تعلیم کے شعبے پہ خرچ کر چکی ہے. 1000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد آج سندھ میں 70 لاکھ بچے جن کو اسکولوں میں ہونا تھا وہ آج اسکولوں میں نہیں ہے. 70 لاکھ بچے زندہ ہیں, جاہل بڑے ہو رہے ہیں, اسی جنریشن میں بڑے ہو رہے ہیں. وہ اس ملک کی ان کی اکانومی کا حصہ بنیں گے. یہ بچے جاہل رہیں گے, یہ اکانومی پہ بوجھ ہوں گے. ان کا قصور نہیں ہوگا کیونکہ یہ غلط رستے پہ جائیں گے. لوگوں کو اپنے گھر, معاشرے, سوسائٹی, ملک کے لیے نیگیٹو ریس کریٹ کریں گے, لیکن ان کا قصور نہیں ہوگا, آج کے حکمرانوں کا قصور ہوگا. اس لیے کہ 1000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد بھی آج ہمارے یہاں اسکولوں کا جو حال ہے, تعلیم کا جو حال ہے, ٹیچرز کا جو حال ہے, وہ آپ سب لوگوں کے سامنے. ابھی چند دنوں پہلے چیف منسٹر نے تعلیم کے اوپر بریفنگ لیتے ہوئے کہا کہ چونکہ صوبے کا تعلیمی نظام بالکل نہیں چینج ہو رہا, بس سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے,
تو اب وار فوٹنگ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. 10ویں سال سیکنڈ ٹینیور چل رہا ہے حکومت کا. 10ویں سال کے 10ویں مہینے میں جب ابھی 2 مہینے رہ گئے 3 مہینے رہ گئے, پتہ نہیں کس وقت اسمبلیاں جائیں, لیکن اگر ٹائم پہ بھی جاتی ہیں تو چند مہینے رہ گئے, آخری سال کے آخری مہینے چل رہے ہیں. اس میں اب وزیر اعلیٰ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ 10 سالوں میں نیچے گئی ہے, اوپر نہیں گئی, اور اب جو ہے وہ ٹاسک فورس بنائے جا رہے ہیں, اب جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں, جو کہ اب الیکشن کا ٹائم آ گیا ہے. تو یہ ظلم ہو رہا ہے. ہیلتھ کی کنڈیشن ہمارے آپ کے سامنے ہے کہ بچے سندھ میں اس پچھلے دسمبر کے مہینے میں 59 بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے پانی اور غذا نہ ملنے کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں نہ پینشن ہے, نہ سڑکیں ٹھیک ہیں, نہ دوا ہے اسپتالوں میں, نہ سیکیورٹی کے معاملات ٹھیک ہیں. یہ تمام چیزوں کی فریاد میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی یہ والی بات کی تھی. اور سب سے بڑی بات کہ سندھ میں کہ شہری علاقوں سے 70 لاکھ لوگوں کو کم گنا گیا ہے سینسس میں, اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے کنویننٹلی جو ہے وہ اس والی بات کو مان کر سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اس والی بات کو کہہ دیا کہ کراچی میں چونکہ آبادی 1,60,00,000 ہے, 2.5 کروڑ نہیں ہے, تو سندھ کو کراچی کو 800 ملین گیلن پانی چاہیے, 1240 ملین گیلن پانی نہیں چاہیے. پھر بعد میں بھی ان کا ایک بیان آیا جس پہ انہوں نے اسی بات پہ اپنے افسروں کو ڈانٹ پلائی ہے کہ سندھ میں کراچی کی پانی کی ریکوائرمنٹ 1240 نہیں ہے, 800 ملین گیلن پانی ہے. دیٹ مینس کہ وہ جو سینسز میں دھاندلی ہوئی ہے اس دھاندلی کو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جب میرا وزیر اعلیٰ خود جس کو اس والی بات پر لڑنا چاہیے تھا کہ اس کے صوبے کی 70 لاکھ کی آبادی کم کر دی گئی ہے, وہ بہت کنوینینٹلی اس والی بات کو ایکسیپٹ کیے بیٹھا ہے, جبکہ سارا میڈیا, سارے انٹیلیکچوئل, سارے اخبار کے لکھاری, سارے سول سوسائٹی کے لوگ, سارے ریٹائر ججز, سارے ادارے لکھنے والے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی حیدرآباد کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور اس کا کمپیریزن وہ کر رہے ہیں لاہور سے کہ لاہور میں آپ کو نہ کوئی فاٹا کا آدمی ملتا ہے, نہ کوئی آپ کو سندھ کا آدمی ملتا ہے, نہ کوئی آپ کو سرائکی صوبے کا آدمی ملتا ہے, نہ کوئی آپ کو افغان خیمہ بستی ملتی ہے, نہ کوئی آپ کو بنگالی ملتا ہے, نہ کوئی آپ کو برما کا آدمی ملتا ہے. وہاں کی آبادی اس کے باوجود 3% سالانہ سے بڑھی ہے. کراچی جس میں دنیا کا سارا انسان یہاں موجود ہے, پختون یہاں ہیں, بلوچ یہاں ہیں, سندھیز یہاں ہیں, مہاجرز یہاں ہیں, بنگالیز یہاں پر ہیں, فاٹا کے لوگ یہاں پر ہیں, کشمیری یہاں پر ہیں, گلگت بلتستان کے لوگ یہاں پر ہیں, پورے پاکستان سے انفلکس یہاں پر آ رہا ہے. روہنگین جو آپ سنتے ہیں برما کے مسلمان, وہ برما کے بعد سب سے بڑی کمیونٹی روہنگین کمیونٹی وہ کراچی میں بستی ہے. اس میں آبادی بتاتے ہیں, یہ سینسس بتاتا ہے کہ 1.5% یعنی کہ 1.5% کے حساب سے ہر سال بڑھا ہے. لاہور کی آبادی 3% کے حساب سے بڑھی ہے, وہاں پر کوئی انفلکس نہیں ہے, لیکن کراچی کی آبادی 1.5% کے حساب سے بڑھتی ہوئی دکھائی گئی ہے, جو کہ سرن غلط ہے, ناجائز ہے. اور میرا چیف منسٹر بڑی آسانی سے اس والی بات کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ 70 لاکھ لوگوں کے فنڈ کم ملیں گے وفاق سے. اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ شہر کے ساتھ ان کے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. شاید اس لیے انہوں نے یہ والی بات مان لی کہ ایک خاص زبان بولنے والوں کو کم دکھایا گیا ہے, اس لیے یہ بات مان لی گئی کہ اس شہروں سے لوگوں کو کم دکھایا گیا جہاں پر ان کا جو ہے وہ مینڈیٹ نہیں ہے. ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں. یہ جو شہر کے حالات ہیں, یہ سارے معاملات ہیں. اس وجہ سے میں نے 24 دسمبر والی اسپیچ میں نے پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب سے, جنرل باجوہ صاحب سے یہ گزارش کی تھی, یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جس طرح سے وہ فاٹا میں, وزیرستان میں, بلوچستان میں جہاں آپریشنز چل رہے ہیں, اور کراچی میں بھی آرمی آپریشن چل رہا ہے, جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے معاملات اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ ناردرن ایریاز میں آپ دیکھتے ہیں, فاٹا وزیرستان میں جہاں آپریشن چل رہا ہے, وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آرمی اسکولز بنا رہی ہے, آرمی ٹریننگ سینٹرز بنا رہی ہے, آرمی سڑکیں بنا رہی ہے, پاک فوج جو ہے وہاں پر میچز کروا رہی ہے, کرکٹ میچز کروا رہی ہے, گراؤنڈز بنا رہے ہیں, کالجز بنوا رہے ہیں, وہاں پر کیڈٹ کالجز بنوا رہے ہیں, وہاں پر تمام جاب کی نئی اپرچونٹیز کریٹ کرا رہے ہیں, وہاں پہ ٹریننگ سینٹرز بنوا رہے ہیں. وہاں پہ
تو اسی طرح اور بلوچستان میں آپ دیکھیں جہاں پر ایف سی آپریشن کر رہی ہے وہ 200 سے زیادہ اسکول چلا رہے ہیں, میڈیکل سینٹرز چلا رہے ہیں. اسی طرح سے کراچی میں بھی آپریشن ہو رہا ہے. کراچی میں بھی 2013 سے ایک آپریشن لانچ کیا گیا ہے جس میں سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, مارا گیا ہے. لوگ ابھی آج بھی سینکڑوں لوگ لاپتہ ہیں. آج جس شہر کو آپ پانی وہاں پر 95% فضلہ ملا ہوا پانی ہے, پانی نہیں ہے شہر میں, جہاں پر آپ کے پاس دوا نہیں ہے اسپتالوں میں, جہاں پر اسکول میں تعلیم نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, شہر کچرا کنڈی بن گیا, وہاں پر ساتھ ساتھ آرمی آپریشن چل رہا ہے. تو لوگ بزن ہو جائیں گے اگر آپ ان کو ڈیولپمنٹ نہیں دے سکتے اور صرف ماریں گے, صرف مار لگائیں گے ان کو, صرف ان کو پکڑیں گے, ان کو گرفتار کریں گے, تو لوگ ویسے ہی تنگ ہیں. تو اس لیے میری ریکویسٹ تھی کہ چونکہ یہاں پر آرمی آپریشن چل رہا ہے, اس آرمی آپریشن جب تک چلے تو اس ڈیولپمنٹ کے کاموں کو ٹیگ کریں گے. ڈیولپمنٹ کے کاموں کو اگر حکومت نہیں کر رہی ہے, ناکام ہو گئی ہے, وہ تو صحیح گننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کس سے وزیر اعظم سے فریاد کروں جو کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہی نہیں ہوں, میرا وزیر اعظم تو نائل نواز شریف صاحب ہیں. میں کس سے وزیر اعلیٰ سے فریاد کروں جو وزیر اعلیٰ میری گنتی کو پوری گنتی گننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کس سے یہاں کے شہری حکومت کے لوگوں سے جو کہ خود پارٹنرز ان کرائم بن گئے, ایم این اے ایم پی ایز میئر بنے ہوئے ہیں, ان کے سامنے یہ شہر لوٹا ہے, وہی جن کو ہم نے چوکیدار اپنا نگراں بنایا تھا, اپنا نگہباں بنایا تھا, انہوں نے ہی رہزنوں کے ساتھ مل کر اس شہر کو لوٹا ہے. تو میں کس سے فریاد کروں؟ تو لا محالہ مجھے فریاد پھر میں آرمی چیف سے فریاد کرتا ہوں کہ خدا را, چونکہ آپ اگر یہاں پر آرمی آپریشن نہیں چل رہا ہوتا تو میں یہ بات کبھی بھی نہیں کرتا. چونکہ آپ یہاں پر ایک آرمی آپریشن کر رہے ہیں تو ڈیٹرنس اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک آپ ڈیولپمنٹ ساتھ لے کر نہیں جائیں. یہ دنیا کے اصول ہیں. اگر آپ پینے کا پانی نہیں دیں گے تو لوگ دہشت گردی بنیں گے, اگر آپ اسپتالوں میں دوا نہیں دیں گے تو لوگ دہشت گردی بنیں گے, اگر آپ صحت و صفائی کے معاملات نہیں کریں گے, سڑکیں نہیں بنائیں گے, جاب نہیں دیں گے, کچرا نہیں اٹھائیں گے, تو لوگ تنگ آ کر پھر کرائمز کی طرف جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں گے لیاری میں سینکڑوں دہشت گرد کرمنلز مارے گئے ہیں, لیکن باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اس کا گینگ کا سردار بنتا ہے, بیٹے کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا گینگ کا سردار بن رہا ہے. ایک باپ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا کہیں تعلیمی ادارے میں تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتا, ڈاکٹر انجینئر کیوں نہیں بن رہا, اچھا شہری کیوں نہیں بن رہا, کرمنل مرنے کے بعد کرمنل کا بیٹا کرمنل ہی کیوں بن رہا ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. کراچی کے لوگوں نے اسی مناسبت سے میں نے یہ بھی اپیل کی تھی کہ خدا را کراچی کے نوجوانوں کو ایک دفعہ معاف کریں, جس طرح سے آپ نے بلوچستان کے نوجوانوں کو معاف کیا ہے. یہاں کے نوجوان ان کو بھٹکا دیا گیا 25 سالوں میں, 25 سے 30 سالوں میں ان کو بھٹکا دیا گیا, ان کو غلط راستے پہ لے جایا گیا, اور بہت ساری معاشرے میں بہت ساری ناانصافیاں تھیں جس کو کیپٹلائز کیا, جس کو ایکسپلوئٹ کیا الطاف حسین نے. جس طرح کی اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر علی گڑھ, قصبہ علی گڑھ کا سانحہ ہوتا ہے, 300 سے زائد لوگ مارے جاتے ہیں 1986 میں, کوئی کمیشن نہیں بنتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, کسی کلپریٹ کو آج تک نہیں پکڑا گیا. 30 سپٹمبر کا واقعہ ہوتا ہے حیدرآباد میں, بازاروں میں فائرنگ ہوتی ہے, ایک زبان بولنے والے 300 سے زائد لوگ مارے جاتے ہیں, کوئی کمیشن نہیں بیٹھتا, کوئی گرفتار نہیں ہوتا, سب لوگ چھوٹ جاتے ہیں, کوئی اس کا کسی کلپریٹ کو نہیں پکڑا جاتا. پکا قلعہ حیدرآباد کا آپریشن ہوتا ہے, 18 عورتوں کو اور بچوں کو مار دیا جاتا ہے, ریاست مار دیتی ہے, کسی کو نہیں پکڑا جاتا, کسی کو نہیں برطرف کیا جاتا, کسی کو بلیم نہیں دیا جاتا. پھر آپریشن کلین اپ کے نام پر آپریشن شروع ہوتا ہے 92 میں, اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے جو کہ بتائی گئی, جو کہ صدر اس وقت کی اسمبلیاں جو ٹوٹی ہیں اس میں باقاعدہ یہ والی باتیں بتائی گئیں اس وقت کے صدور نے کہ بھائی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہی تھی یہ حکومت, اس کے اوپر بھی آج تک کسی کو سزا نہیں دی گئی. یہ تو وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے یہاں کے نوجوانوں کو, الطاف حسین کو موقع ملا کہ یہاں کے نوجوانوں کو غلط راستے کی طرف لگائیں, یہ وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے الطاف حسین نے ایکسپلوئٹ کیا. وہ چاہتے تو قوم کو ٹھیک راستے پہ بھی لے, وہ جس طرح سے آج طاہر القادری اپنے 14 شہداء کو لے کر انہوں نے اس کے خون کو فراموش نہیں کیا اور آج پورے پاکستان کا ایک ایشو بنایا ہے. الطاف حسین کے پاس تو 25,000 شہداء تھے, اگر وہ صحیح آدمی ہوتا تو وہ اس کو ایشو بناتا, پہلے مرے ہوئے, پہلے شہید ہوئے لوگوں کو ایشو بناتا, لیکن اس نے اس تمام شہداء کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. 25,000 لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں, پھر بھی دہشت گرد کہلائے. ان پہ ظلم ہو گیا, ان پہ وہ مظلوم تھے, پھر بھی آبادیوں پہ حملے ہو گئے, پھر بھی کراچی کے لوگ, کراچی کے نوجوان دہشت گرد کہلائے.
ہم نے آ کر اس بت کو توڑا ہے، گرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا ہے۔ میں خدا کا واسطہ دے کر میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، میں پاکستان کی حکومت کو، میں جنرل باجوہ صاحب سے میں ڈائریکٹ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را، میں پاکستان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خدا را کراچی کے ان نوجوانوں، لاپتہ نوجوانوں کو، گرفتار لوگوں کو ایک موقع دیں، جس طرح سے آپ بلوچستان میں پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے لوگوں کو اینٹی ایئر کرافٹ گنیں ان سے لے کر، کلاشنکوف لے کر، راکٹ لانچر لے کر ان کو پھولوں کے گلدستے دے رہے ہیں، پاکستان کے پرچم کو تھما رہے ہیں، ان کو 5-5 لاکھ روپے کے چیکس دے رہے ہیں، ان کو معاشرے کا اچھا شہری بنا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے ایک دفعہ اس کراچی کے نوجوانوں کو بھی یہ موقع ضرور دیں۔ ان میں سے کوئی نوجوان ایسا نہیں ہے جو سوسائڈ بومبر تیار کر رہا تھا، ان میں سے کوئی نوجوان ایسا نہیں ہے جو پاکستان فوج کے نوجوانوں کی گلے کاٹ کر ان کے سروں سے فٹ بال کھیل رہا تھا، ان میں سے کوئی نوجوان ایسا نہیں ہے جو کسی اسکول میں بچوں کو اسکول پہ حملہ کر کے معصوم بچوں کو شہید کرنے والا نوجوان ہو۔ یہ وہ نوجوان نہیں ہے۔ یہ جرائم ان سے ہوئے ہوں گے، ان کو ایک شخص نے غلط رستے پہ لگایا۔ آپ دیکھیے کہ 2.25 سالوں سے جب سے ہم نے یہ آواز لگائی ہے، ایک پتھر اس کراچی پہ نہیں پڑا ہے۔ یہ بندوق کی زور سے نہیں ہو رہا ہے، اگر بندوق کی طاقت سے لوگ صحیح راستے پر آ رہے ہوتے، الطاف حسین کو چھوڑ رہے ہوتے، تو بندوق کا زور آپریشن ہو گیا تھا 2013 سے شروع۔ لیکن جب 2015 میں NA-246 کا الیکشن ہوتا ہے، 9-0 پہ ریڈ ہو چکی تھی، لوگ گرفتار ہو چکے تھے، اسلحہ پکڑا جا چکا تھا، لیکن ہم نہیں آئے تھے، الطاف حسین کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ NA-246 کے بائی الیکشن میں 1 لاکھ لوگ، 96,000 لوگ لیاقت آباد میں، جہاں پر ایک ڈبے کے ساتھ پولنگ بوتھ کے ڈبے کے ساتھ رینجرز کھڑی تھی، وہاں پر مہاجروں نے نکل کر ووٹ ڈالا ہے، الطاف حسین کو ووٹ ڈالا ہے، 2015 میں ووٹ ڈالا ہے۔ تو اگر بندوق سے ڈر کر لوگ چھوڑ رہے ہوتے تو پھر بندوق سے ڈر کر ووٹ نہیں ڈالتے، 2046 میں 1 لاکھ ووٹ نہیں ڈالتے۔ خدا کے واسطے اس جنگ کو ہمیشہ کے لیے یہیں ختم کر دیں، یہ کلوز ہو جائے گا سارا۔ ہم کیوں ایک محاذ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کو، کراچی کے محاذ کو کلوز کرنے کی ضرورت ہے۔ امن کی نشانی یہ نہیں ہے کہ شہر کی ہر گلی، ہر چپے پہ رینجرز اور پولیس کھڑی ہو۔ امن کی نشانی، پائیدار امن کی نشانی یہ ہے کہ شہر میں پولیس نظر نہ آئے، شہر میں رینجرز نظر نہ آئے، شہر میں ہر جگہ بندوق بردار جتھے نظر نہ آئے، سیکیورٹی اہلکار نظر نہ آئے۔ جب جا کر پائیدار امن جو ہے وہ نظر آئے گا، جب جا کر ہر جگہ رینجرز کھڑی کر کے، ہر جگہ پولیس کھڑی کر کے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ امن ہو گیا ہے، ایسے امن کو پائیدار امن نہیں کہتے۔ لوگ سیدھے راستے کی طرف آ گئے ہیں۔ آپ خدا کے واسطے پاکستان کے لوگوں سے کہتا ہوں، میں جناب باجوہ صاحب سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے، چیف آف دی آرمی اسٹاف، خدا کے واسطے نوجوانوں کو ایک دفعہ گلے لگائیے۔ یہ نوجوان اس ملک کا اثاثہ ہیں، یہ نوجوان اس ملک کا اثاثہ بنیں گے۔ آج دیکھیں پاکستان بیرونی طاقتوں کی یلغار میں ہے، آج پاکستان پہ بیرونی حملے ہو رہے ہیں، آج پاکستان کو اپنی بیرونی سرحدوں کی حفاظت کرنا زیادہ لازم ہو گیا ہے۔ تو آج کے دور میں تو لازم ہو گیا ہے کہ ہم اپنے اندرونی خلفشار کے محاذ کو، ایک محاذ کو بند کرتے چلے جائیں، کیونکہ ہم نے بیرونی طاقتوں کا، بیرونی ناپاک عزائم کا مقابلہ کرنا ہے۔ انڈیا ہمارا دشمن ہے، افغانستان میں ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ بیٹھا ہوا ہے، ایران سے ہمیں جو ہے وہ طرح کی چیزیں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ ہمارا دوست کون ہے؟ ہمیں اچھا کون بول رہا ہے؟ ابھی حالیہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کا بیان آپ لوگوں کے سامنے ہے، کس طرح کی لینگویج استعمال کی جا رہی ہے پاکستان کے لیے۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ خدارا ہم اپنے اندرونی محاذ کو بند کریں، اور کراچی کا محاذ بند ہو سکتا ہے، کراچی میں جاری یہ سارا محاذ بند ہو سکتا ہے۔ کراچی میں ایسے مسائل نہیں تھے کہ جہاں پر آپ کو لانگ ٹرم ابھی آپریشن جاری رکھنے اور کرنے کی ضرورت رہ سکتی ہے۔ میں اسی بات کے ساتھ میں آج کے اس شامل ہونے والے لوگوں، امید ہے کہ میری بات جو میں نے کی ہے، اس بات کو پازیٹیو لیا جائے گا، پاکستان کے لیے لیا جائے گا، اور پاکستان کی مفاد میں ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں۔ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ پاک سرزمین پارٹی کا ہے، جس طرح سے لوگوں کی حمایت آ گئی ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان، اور یہ ہم لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ آرمی چیف سے
سوال کر رہے ہیں تو کیا آپ خدا نخواستہ ناکام ہو گئے ہیں کہ آپ آرمی تو آپ کو اپنی سیاست پہ اپنی پولیٹکس پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. میں الیکشن ہوں گے 6 ماہ کے بعد تو ہم آئیں گے 6 مہینے کے بعد اور انشاءاللہ تعالی ہم ہی آئیں گے ان جگہوں سے ہم ہی آئیں گے انشاءاللہ تعالی جس طرح سے لوگوں کی تائید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا. لیکن کیا 6 مہینے تک میں اپنے بچوں کو یہ زہر آلود پانی پینے دوں؟ 6 مہینے، 6 دن بھی نہیں، 6 گھنٹے نہیں، ایک دن. جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ پھر میرے ساتھ چلیں اور وہ ان جگہوں 6 گلاس پانی پی کر دکھائیں. 6 مہینے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. میرے بچے مر رہے ہیں، میری نسل تباہ ہو رہی ہے. 6 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ کے لیے. جب ہمارے پاس اگر ہمارے پاس اگر ایم پی ایم این اے ہوتے، ہمارے پاس اگر یہاں کی سینیٹرشپ ہوتی، ہمارے پاس یہاں کی میئرشپ ہوتی، تو میں کبھی بھی یہ درخواست چیف آف دی آرمی اسٹاف سے نہیں کرتا. چونکہ یہ تمام لوگ ناکام ہو گئے اور ہم نہیں ہیں ان کی جگہ پہ. اس لیے میں اپنے بچوں، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے یہ فریاد کر رہا ہوں. میں اس پہ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بات ہی صحیح ثابت ہوگی اگر آپ اس کو ٹھنڈے دل سے سوچیں. میں جناب حسان صابر صاحب کو، جو کہ بہت ہی پرومیننٹ لائر ہیں کراچی کے اور ان کی بڑی خدمات ہیں، بہت ہی سینئر لائر ہیں، وہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میں ان کو ویلکم کہتا ہوں. ظفر سولیجا صاحب ہیں، بزنس مین ہیں پرومیننٹ. منصور احمد صاحب ہیں، یہ بھی بزنس مین ہیں. شیخ محمد وسیم صاحب ہیں، بزنس مین ہیں. فیصل رضوان صاحب ہیں، یہ ایجوکیشنسٹ ہیں. ان کی بہت بڑی چین چلتی ہے یہاں پر کراچی میں، ایجوکیشنسٹ ہیں یہ. ارشد سہروردی صاحب ہیں، یہ بھی ایجوکیشنسٹ ہیں. محمد فیصل صاحب ہیں. منور صاحب ہیں یہاں پر جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں. محمد جاوید خان صاحب ہیں. محمد یونس صاحب ہیں. محمد آصف صاحب ہیں. پھر لائرز کی ایک بڑی، اور پھر ہمارے ساتھ آج یہاں پر خرم فیاض صاحب جوائن کر رہے ہیں، اے پی ایم ایل سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. خرم فیاض صاحب جو ہیں وہ ساؤتھ آج ابھی بھی وائس پریسیڈنٹ ہیں. ہمارے پاس آنے سے پہلے وائس پریسیڈنٹ ہیں. ساؤتھ ریجن سندھ کے وائس پریسیڈنٹ ہیں. اے پی ایم ایل سے ان کا تعلق ہے. آج یہ اے پی ایم ایل کو چھوڑ کر پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. میں ان سب لوگوں کو میں ویلکم کرتا ہوں. پھر میں سید فرحت حسین صاحب، اب یہ لائرز کی بہت بڑی تعداد آج ہمارے ساتھ جو شامل ہو رہی ہے. سید فرحت حسین صاحب ہیں. یہ سارے لائرز کی میں اب لسٹ پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. نثار احمد صاحب ہیں. محمد غفار خان صاحب ہیں. طارق محمود صاحب ہیں. سید نسیم الرحمان صاحب ہیں. سید ایاز علی صاحب ہیں. معین بابر صاحب ہیں. فیصل خان صاحب ہیں. عامر صاحب ہیں. محمد عامر صاحب ہیں. عمیر اکرم صاحب ہیں. مرزا سہیل عباس صاحب ہیں. راؤ جنید رضا صاحب ہیں. شاہد حسین صاحب ہیں. شاہد حسین محمد صاحب ہیں. خالد عباسی صاحب ہیں. پھر ہمارے ساتھ اجاز علی مہر صاحب ہیں. خالد حسین جاگرانی صاحب ہیں. بشیر احمد گھوٹو صاحب ہیں. لبنہ اجاز صاحبہ ہیں. شگفتہ ندیم صاحبہ ہیں اور ساجد صاحب ہیں. یہ لائرز ہیں جن کی میں نے آپ کو. ایس ایم اسد صاحب ہیں نیو یارک سے، جو کہ اوورسیز ہمارے اوورسیز چیپٹر کا حصہ بنیں گے، وہ آج ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. یہ وہ لوگ، سوری، ایس ایم اسد صاحب نیو یارک سے آئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی حوالے سے کسی پارٹی کو جوائن کرنے کی فائدے یا نقصان دیکھ کر، خدا نخواستہ. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے اوپر آپ یہ الزام لگا سکیں خدا نخواستہ کہ یہ ان کے اوپر کیسز چل رہے تھے تو اپنی جان بچانے کے لیے آ گئے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے اوپر آپ روایتی طور پر، یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں جو یہ سارے الزامات لگاتے ہیں کہ ان کو کسی نے بھیجا ہوگا یا ان کو کسی نے بھیجا. یہ اس معاشرے کے انٹلیکچوئلز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیشنلز ہیں، لائرز ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، بزنس مین ہیں. یہ وہ لوگ اور پارٹیز کے کرتا دھرتا ہیں اپنی. یہ وہ لوگ ہیں جو آج پاک سرزمین پارٹی کے فلسفے سے مطمئن ہو کر، فلسفے کو مانتے، جان کر، دیکھ کر، جان کر، سمجھ کر، اور 2.25 سالوں کی ہماری نیریٹو کو ایکسیپٹ کر کے آج پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. آج ان کے اس جذبے کو دیکھ کر ہمارا یہ ایمان انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہیں کرے گا. جس مقصد کو لے کر ہم چلے ہیں، غریبوں کی آواز بننے کے لیے، ان لوگوں کی آواز بننے کے لیے جن کی کوئی آواز نہیں ہے پاکستان میں،
اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا. آنے والا وقت پاک سرزمین پارٹی کا ہے پورے پاکستان بھر میں. انشاءاللہ تعالیٰ 2018 کا الیکشن سندھ اور بلوچستان میں ہم سرپرائزز دیں گے, پلیزنٹ سرپرائزز دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم حکومت بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ 2023 میں پورے پاکستان بھر میں حکومت بنائیں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے. میں تمام جو ہمارے دوست احباب یہ سارے آج جو شریک ہوئے ہیں, میں ان کو پاک سرزمین پارٹی میں ویلکم کرتا ہوں, ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج سے یہ پاک سرزمین پارٹی کی فیملی کا حصہ ہیں. جو بھی اونچ نیچ, جو بھی اپس اینڈ ڈاؤن ہوں گے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کر شیئر کریں گے اور ہم اس پارٹی کو, اس کارواں کو, اس مقصد کو بہت آگے لے کر جائیں گے. آج بھی جو لوگ ہمیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ دیکھ رہے ہیں اور ڈیسیجن نہیں کر پا رہے ہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر ڈیسیجن کیجئے اور پاک سرزمین پارٹی کی طرف چلتے آئیے. اس لیے کہ یہی وہ واحد فورس ہے جو پاکستان کے صحیح معنوں میں پاکستان کے لوگوں کے دلوں کی آواز بن رہی ہے, لوگوں کی ترجمانی کر رہی ہے, اس کے مسائل کے اوپر اس کی گہری نظر ہے اور اس کے اوپر ہاں پہ آج جو مسائل ہم نے اٹھائے تھے, آج اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان لے کر اس مسئلے پر ہیئرنگ کر رہی ہے. یہ کریڈٹ پاک سرزمین پارٹی کو جاتا ہے. جب ہم یہ پانی کی بات کرتے تھے, لوگ کہتے تھے کیا پانی آپ نے لگا رکھا ہے, کوئی نیشنل ایشو کی بات کریں, کوئی بڑی بات کریں. میں کہتا تھا پانی ہی سب سے بڑا نیشنل ایشو ہے. آج 1.5 سال کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے سارے کام چھوڑ کر آج پانی کے ایشوز کے اوپر کمیشن بنا رہی ہے, رپورٹیں بنا رہی ہے, وزیر اعلیٰ کو بلا رہی ہے اور ہیئرنگ کرے. نو ادر دین چیف جسٹس آف پاکستان اپنے 2 ججز کے ساتھ اس ہیئرنگ کو کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاک سے زمین پارٹی کے ویژن کا کمال ہے, اس کی دور اندیشی کا کمال ہے کہ ہم نے جو چیزیں ہم نے پن پوائنٹ کی تھی, آج اللہ کا شکر ہے کہ وہی تمام چیزیں پاکستان کی ہائیپس جو ہے, وہ ہائر اتھارٹیز بھی انہی ایشوز کو اٹھا رہے ہیں. اسی لیے سوری میں بالکل, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. گنے کا ایشو جو ہے وہ اتنا سیویئر ہو گیا ہے. پاک سے زمین پارٹی گنے کے تمام جو گروور ہیں ان کے ساتھ ہے. انیس قائم خانی صاحب کی جو پریزیڈنٹ پاک زمین پارٹی, ان کے عہدیداروں سے بات ہوئی ہے اور ہمارا سارا ساتھ ہر طرح سے ان کا ہے. ہم لوگ ان سے کانٹیکٹ میں بھی ہیں اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ہائی کورٹ نے ڈیسیجن کر رکھا ہے کہ 170 روپے ان کو پے کیا جائے اور 10 روپے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جمع کرا دیے جائے, 172 روپے پے کر کے 10 روپے ہائی کورٹ میں جمع کرائے جائیں اور ہائی کورٹ پھر یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ پیسے پھر گروور کو دینا ہے یا فیکٹری مالکان کو واپس کرنا ہے, وہ دیکھ کر. اس میں تو کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے. 6 لاکھ ایکڑ پہ سندھ میں گنا لگا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے دوسری فصلیں جو اب لگنی ہیں, گندم اور کپاس کی فصلیں, وہ لیٹ ہو رہی ہیں. ساری چیزیں کتنی زیادتی کی بات ہے کہ جو لوگ اس ملک کی اکانومی کو چلاتے ہیں, جو گروور ہیں, جو بیچارے چھوٹے اور بڑے کسان ہیں, ان کو آپ ڈنڈے مار رہے ہیں, رسوا کر رہے ہیں. اس سے زیادہ بڑی زیادتی ہو نہیں سکتی. کل میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر زیادتی کی گئی ہے, ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا ہے. پاک سے زمین پارٹی پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. یہ ناجائز کیا ہے حکومت سندھ نے اور ان کے اہلکاروں نے, اور جائز بات اگر وہ کر دیں تو لوگوں کو نکلنے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن چونکہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک مافیا کا راج ہے, اس پورے کارٹل ہے پورا, اس وجہ سے یہ ساری چیزیں نہیں ہو پا رہی. اسی طرح سے اساتذہ جو کہ جن کا ہمارے دین میں بھی اور ہمارے سوسائٹی میں بھی ایک بڑا رتبہ ہے, ان کو رسوا کیا جا رہا ہے. ان سے مذاکرات کر کے ان کی بات مانی جائے, ان کو رسوا کیا جا رہا ہے کہ ان کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں, ان پر واٹر کیننگ ہو رہی ہے. ہم ان دونوں شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, پاک سے زمین پارٹی ساتھ کھڑی ہے اور حکومت کی اس رویے کی شدید الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں. جبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم کس سے فریاد کریں, ملک میں گورننس چلانے والے لوگ تو تیار ہی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ یہ کام کر رہے ہیں, وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے نائل وزیر اعظم کو, اپنے قائد کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں, جو شہری حکومت ہے وہ مال بنانے میں لگی ہوئی ہے. تو میں کہاں جاؤں, کس سے فریاد کروں؟ لوگ جبھی میں بھائی آپ یہ کام نہ کریں تو میں آرمی چیف سے فریاد نہ کروں. بھائی آپ آرمی کو بلاتے ہو نا, پانی بھر جائے آپ آرمی کو بلاتے ہو, آپ کو سینسس کروانا ہو آرمی کو بلاتے ہو, آپ کو کرکٹ میچ کروانا ہو آرمی کو بلواتے ہو. تو بھائی یہاں پر لاکھوں لوگوں کی زندگیاں خراب ہو رہی, تو میں پاکستان کی آرمی کو ہی آواز دوں گا نا, اور کس کو آواز دوں گا؟ جب ان کو آپ ہر طرف انوالو کرتے ہو تو میں بھی چاہتا ہوں کہ بھائی آپ جب یہاں پر کراچی میں آپ آپریشن کر رہے ہیں اور اتنی بیڈ گورننس ہے, تو خدا را لوگوں کی زندگیاں بچائیں, ورنہ پھر منع کر دیں حکومت کو کہ ہم آپریشن نہیں کر رہے. پھر نا اگر لوگوں کو حکومت گورننس نہیں دے سکتی تو پھر آپریشن اس وقت تک کے لیے روکیں جب تک آپ ساتھ گورننس نہیں دے سکتے. دیکھیں, ہمیں جماعت الدعویٰ کو کسی کے کہنے پر
احکامات جاری نہیں کرنے چاہیے. بالکل میں پاک سے زمین پارٹی سے والی بات, آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے قانونی چیزوں کو, قانون کو چیلنج کر رہے ہیں, دہشت گردی میں ملوث ہیں, ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, بالکل ایکشن کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ کہ امریکہ بہادر کی یہ خواہش ہے تو اور اس پہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں, بالکل نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. آپ کی ملک کی سوورنٹی ہے. آپ دیکھیں کہ ہاں آپ کے ملک میں اگر آپ کے ملک کے قانون کے حساب سے کوئی دہشت گرد تنظیم ہے, کوئی غلط کام کر رہا ہے, بالکل آپ کو ایکشن کرنا چاہیے. کسی بیرونی ملک کے دباؤ میں آ کر یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ہمارا یہ موقف ہے. دیکھیں لوگوں نے تو الطاف حسین کو ریجیکٹ کر دیا ہے, لوگوں نے تو الطاف حسین کی نیریٹو کو جو ہے وہ دفن کر دیا ہے. ایک پتھر بھی چلائے بغیر آج اللہ کا شکر ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. جہاں بھی کراچی کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے, سندھ کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پر ہماری پینیٹریشن نہیں ہے. یہ تبلیغ سے, دعوت سے اور اپنے کیریکٹر سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو لوگوں نے تو اللہ شکر ہے کہ ہماری بات مان لی ہے, اور لوگ جو ہے وہ غلط راستے پہ نہیں جانا چاہتے. جہاں اب کام ہے ریاست کا, اب کام ہے حکومت کا. ریاست انفارچونیٹلی جو اس کی ذمہ داری تھی وہ پورا کام نہیں کر سکی. دیکھیے الطاف حسین صاحب کا کیا بگاڑ لیا. الطاف حسین صاحب آج بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں, پاکستان کو گالیاں بک رہے ہیں. الطاف حسین صاحب سے ایفیلیٹڈ لوگ, یہ ایم کیو ایم پاکستان الطاف حسین کی تو ہے, ایم کیو ایم الطاف حسین کی تو ہے. یہ جو ایم کیو ایم پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں کھلے عام تو الطاف حسین کے لیے کام کر رہے ہیں. جو عشرت العباد, جس کو میں تو رشوت العباد کہتا ہوں اس لیے کہ میں نے اس کی رشوت کی ساری چیزیں اپنے سامنے دیکھی ہیں. وہ بیٹھ کر دبئی میں بیٹھ کر الطاف حسین کے لیے تو کام کر رہا ہے. وہ سارے اس لیے کہ اس کی بیسٹ بیٹ الطاف حسین کی واپسی ہے, الطاف حسین کا نیشنل فریم میں واپس آنا ہے. اس لیے کہ الطاف حسین جیسے 2 نمبر آدمی کی صورت میں ہی وہ 2 نمبر گورنر رہ سکتا ہے. کسی صحیح آدمی کے, کسی صحیح لیڈر, کسی صحیح پارٹی تو اس کو نہیں کرے گی. آپ دیکھیں کہ میں نے کہی تھی یہ بات کہ بھائی یہ آدمی, یہ شخص استعفیٰ دیتے ہی جو ہے ملک سے فرار ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ اس نے ایئرپورٹ کراس کرنے کے بعد اپنا ریزگنیشن دیا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر کیسز چلنے چاہیے, اس کے اوپر اس کو واپس لے کر آنا چاہیے, اس کے اوپر کیسز چلنے چاہیے. سارے 14 سالوں میں جتنی بھی برائیاں ہوئی ہیں اس سب کی مدر آف آل برائی جو ہے وہ خود ہے, وہ رشوت العباد خود ہے. اس شہر کو تباہ کر دیا, بورڈ آفیسز کو تباہ کر دیا, یونیورسٹیز کو تباہ کر دیا اس نے. یہاں پر تمام یہ جو 14 سالوں تک حکمرانی رہی ہے, ہر گورنمنٹ کا وہ اعلی کار رہا ہے, تو یہ مہاجروں کو لوٹا ہے نا اس نے. مہاجروں کے ساتھ تباہی بربادی جو ہوئی ہے شہر میں, سندھ میں جو تباہی بربادی ہوئی ہے, وہ اس کا الطاف حسین کے بعد سب سے بڑا عمل دخل ہے اس آدمی. اس نے اپنے گورنری بچانے کے لیے مہاجروں کا سودا کیا, اور الطاف حسین نے سودا کرنے دیا اس کو. تو یہ وہ اور کرپشن کی مدر ہے, وہ کرپشن کی مدر ہے. ہر دور میں جو ہے وہ عشرت العباد نہیں, وہ رشوت العباد ہے. 1000 داستانیں ہیں. اس کو تو ملک میں واپس لا کر اس کے اوپر جو ہے کیسز کھولنے چاہیے, انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جو لوگ یہاں پر تشریف لائیں. شکریہ, تھینک یو.